अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन्नाज़ शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 76 साल पाकिस्तान को बने हुए मुकम्मल हुए हैं। हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया, हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब, जिसकी ताबीर अल्हम्दुलिल्लाह हम लिए बैठे हैं। हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने नज़रिए के मुताबिक इस मुल्क में रहते हैं, आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी इंजॉय करते हैं। उन ममालिक से जाकर पूछिए कि जहाँ पर आज़ादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुक्र नहीं करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। गो कि हमारे मुल्क में 76 साल के बाद, आज जब आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी जो हमसे बहुत कम अरसा हुआ जो ममालिक आज़ाद हुए और वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक में जिनका शुमार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हम कसूरवार ठहराते हैं, तो कहीं कहीं कसूरवार हम खुद भी हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है उसको हम किस तरह से न सिर्फ सेलिब्रेट कर सकते हैं बल्कि हम उस आज़ादी का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम नहीं उठाते हैं। इस चीज़ का तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें पक्का ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे यकीन का हिस्सा है कि जब तक ये सूरज की तपिश बाकी है, जब तक आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, जब तक पहाड़ गिरा ना दिए जाएं, जब तक हमारे सरों पर ये नीला आसमान बाकी है, जब तक समंदर खुश्क नहीं हो जाते, जब तक जो मुक़द्दस चीज़ें हैं वो उठा नहीं ली जाती, जब तक इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान, इसका वजूद कायम व दायम रहेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान किसी जर्नल ने, किसी वकील ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी डॉक्टर ने, किसी सहाफ़ी ने नहीं बनाया है। कि पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अता किया है। ये मुसलमान होने के नाम पर और मुसलमानों के लिए ये मुल्क बना है, और न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि माइनॉरिटीज़ को भी उतना ही इस मुल्क में हक़ दिया गया है, उतना ही एहतराम दिया गया है जो मुसलमानों के लिए है। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मुल्क कायम व दायम रहेगा, ऐसे ही जगमगाता रहेगा। लेकिन जो इस मुल्क में रहने वाले हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो मैं और आप हैं, हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क को कायम दायम रखने में अपना हिस्सा अदा करते रहें, अपना किरदार अदा करते रहें। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ रोना जानते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ किसी की गलतियों पर उंगली उठाना जानते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें अच्छा जो है वो सेटअप नहीं मिला, हमें हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। लेकिन हम कभी अपने ऊपर नज़र नहीं डालते हैं, हम कभी अपना तर्ज नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने इस मुल्क को क्या दिया है, हमारी तरफ से मुल्क की खुशहाली के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज इस रात कि जिसमें हम कुछ ही लम्हे में दाखिल होने जा रहे हैं, और आई डोंट नो कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त शायद हम आज़ादी के उस दिन में दाखिल हो चुके होंगे, हो रहे हैं या हो चुके हैं जिस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज की रात के हवाले से मैं इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी। ये जो आज हम 76 साल के बाद जिस तरह से आज़ादी मना रहे हैं, ये आज़ादी इस तरह से हासिल नहीं हुई थी। अगर आपने तारीख़ पढ़ी है, कुछ तो टीवी पर दिखाते भी हैं, कुछ हमारे बड़ों ने हमें बताया भी है कि किस तरह से लोग ट्रेन्स में पैदल कटे पिटे, कुछ तो आए पहुंच ही नहीं पाए, कुछ आना चाहते थे इस मुल्क के अंदर, इस ज़मीन पे दाखिल ही नहीं हो पाए, और जो लोग बुरे हालों में कटे पिटे लुटे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस ज़मीन में जब दाखिल हुए थे तो उन्होंने सजदा शुक्र किया था, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र अदा किया था कि मालिक ने उन्हें आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने की जो उम्मीद थी वो ज़िंदा रखी, और जब वो इस ज़मीन पर पहुंच गए तब भी वो ज़िंदा हैं और अपनी आंखों से इस आज़ादी को देख रहे हैं। आज 76 साल बाद जब हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान के हर कोने में, अभी गालिबन आपको कुछ ही देर में, क्योंकि मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा है, तो गालिबन आप कुछ देर में मेरे बैकग्राउंड में वो तड़ 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 की आवाज़ें सुनना शुरू कर दें, वो जो गोलियों की घनघनाहट हमें सुनाई देती है, और जिससे अंदाज़ा होता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने वो अफसोसनाक मंज़र भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में बहुत सारे लोग
ایک ایسے غم میں قید ہو جاتے ہیں جو پھر اپنی زندگی بھر اس غم سے نہیں نکل سکتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو ہم شور مچا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو سڑکوں کے اوپر آ کر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خاموش گولیاں لوگوں کی زندگیوں سے بولنا, ہنسنا چھین لیتی ہیں. میں نے کئی سارے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, بلکہ میں نے کبھی اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا, لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آزادی کی رات آتی ہے تو میرے ذہن میں وہی ایک خوفناک رات میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب میرے اپنے فادر کو 14 اگست کی رات کو اسی طرح سے ایک گولی آئی تھی, خاموش گولی میرے فادر کے گھٹنے میں لگی تھی. اور وہ رات اور اس کے بعد کے بہت سارے دن, میں بہت چھوٹی تھی, میرے باقی تینوں بہن بھائی چھوٹے تھے, تو وہ اور میری والدہ اکیلی, اور انہوں نے میرے فادر کو دیکھا, پھر آس پڑوس کے لوگ وہ ہاسپٹل لے کے گئے. تو وہ رات ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی, اور اس کے بعد کے کچھ دن ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک تھے. گو کہ میرے فادر کے الحمدللہ کسی ایسی جگہ گولی نہیں لگی تھی کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, صحت دی, لیکن بہت زیادہ بلیڈنگ ہو چکی تھی, وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے اس وجہ سے. اور وہ گولی جو تھی, شکر الحمدللہ کہ وہ نکال لی گئی تھی, لیکن کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا جو ہمارے لیے زندگی بھر کا خدا نخواستہ نقصان بن جاتا. لیکن یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ رات تھی, نہ صرف وہ رات بلکہ اس کے بعد کے کچھ دن بہت زیادہ تکلیف کے وہ دن تھے کہ ہم اپنے بابا کو اس تکلیف میں, اس اذیت میں دیکھتے تھے کہ جس میں جو ایک خوشی کے موقع پر کی گئی وہ فائرنگ تھی جو کہیں سے آئی اور خاموشی سے آ کر, اور ہم اپنے گھر میں, اپنے کمپاؤنڈ میں, میرے بابا جو ہے وہ گھر کے باہر نیچے کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں سے کیسے آئی کیسے لگی کچھ نہیں معلوم, بس ایک خاموش گولی نے بہت سارے دنوں کے لیے مجھے, میرے بہن بھائیوں کو گھر میں خاموش کر دیا تھا. ہم نے بڑی اذیت میں وہ دن گزارے تھے. اس کے بعد جب میرا صحافتی کریئر کا آغاز ہوا تو کئی ساری فیملیز کو جا کر میں نے ان کے انٹرویوز کیے, ان سے ملی. آج سے 2 سال پہلے ایک معصوم سا بچہ 9-10 سال اس کی عمر تھی, اپنے فادر کے ساتھ جا رہا تھا, تیار ہو رہا تھا, اور اس کا ارادہ تھا کہ سالگرہ کا, آج پاکستان کی سالگرہ کا دن ہے تو کیک لے کر آؤں گا اور کیک گھر میں کاٹوں گا. اور وہ تیار ہو کر اپنے فادر سے ملنے کے لیے, اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر سے باہر آیا. اورنگی ٹاؤن یا معاف کیجیے گا ناگن چورنگی کے کسی علاقے کے آس پاس وہ اس بچے کا گھر تھا. تو گلیاں تھیں چھوٹی چھوٹی سی جس میں اس کی ماں سے ملنے کے لیے گئی تھی. اکلوتا بیٹا تھا ان کا, وہ اپنے باپ کے پاس آیا ہے بھاگتے ہوئے, وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا, اور اسی طرح سے ایک خاموش گولی اس بچے کو آ کے لگی ہے. وہ اپنے فادر کے پاس آتے آتے ان کی گود میں ہی گر گیا. اس کے فادر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کو لگا کہ ایکسائٹمنٹ ہے, اور ایکسائٹمنٹ میں وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہے کہ وہ شاید اپنے باپ کی گود میں ہی گر گیا ہے. لیکن جب تھوڑی دیر تک اس کی باڈی میں حرکت نہیں ہوئی اور باپ نے جب پلٹ کے دیکھا تو باپ کی گود جو ہے وہ سرخ ہو چکی تھی, اور ماں باپ کی زندگی تباہ و برباد اور ویران ہو چکی تھی. وہ آزادی کا جشن تھا, کچھ لوگوں کی طرف سے وہ جشن منایا جا رہا تھا, لیکن کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا تھا. ایسے ہی ایک اور واقعہ بھی میں جانتی ہوں, ان خاتون کو بھی میں جانتی ہوں. ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے ابا کے ساتھ چھت پر سو رہی تھی, اور الشبا نام تھا اس بچی کا. اسی طرح سے فائرنگ ہوئی. فائرنگ کی وہ خاموش گولی جو اس کا خول ہوتا ہے, گولی ہوتی ہے, وہ بچی کے پیٹ میں آ کے لگی ہے, اور ماں باپ کو نہیں محسوس ہوا, پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ لوگ سو رہے تھے اوپر چھت پر اپنی. اور پھر اس کے بعد جب بچی نے تکلیف میں رونا شروع کیا تو پھر اس کو ماں باپ لے کر گئے کیونکہ خون نکلنا شروع ہو گیا. جب ماں باپ ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اس بچی کو گولی لگی ہے. اس کے بعد تقریباً 6-7 سال تک وہ بچی زندہ رہی, لیکن اس بچی کی زندگی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بہت چھوٹی سی بچی تھی, غالباً جس وقت اس کو گولی لگی تھی اس وقت 2.5-3 سال کی اس کی عمر تھی, اور 7 سال وہ بچی زندہ رہی ہے. لیکن اس نے اس لیے بہت اذیت میں زندگی گزاری ہے کیونکہ اس کے شاید پتے میں وہ گولی چلی گئی تھی, وہ لگ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب وہ گولی اس بچی کو لگ گئی, تقریباً 7 سال وہ بچی دوائیں لیتی رہی, سردی گرمی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب اس کو وہ گولی ڈاکٹر نے کوشش کی نکالنے کی تو وہ نکل نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے جسم میں ایسی جگہ پر وہ گولی لگی تھی کہ وہ نکالی نہیں جا سکتی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 7 سال بعد جب بچی تکلیف اذیت برداشت کر کر کے تھک گئی تو پھر اس کے بعد اس کو وہ اس زندگی سے, اس دنیا سے تھک گئی, اور پھر اس کو اس دنیا سے جانا پڑا. وہ بھی اپنے ماں باپ کی بڑی لاڈلی اور بڑی پیاری اور بڑی چہیتی بیٹی تھی.
بہرحال جی ایسے بہت سارے قصے، ایسے بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل ہمیں پھر نہیں آتی ہے. ہم پھر وہی ہر سال اٹھاتے ہیں اپنی گنز جو کہ جس کے لائسنس بھی لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی چھتوں پر چڑھتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں اور گولیاں چلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں. ہم گولیاں چلانے میں بھی آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم کسی کی جان لینے میں بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. ہم وہ باجے خرید لیتے ہیں اور باجے سڑکوں پر بجاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان باجوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر حکومت کے لیے یہ میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی پہلے تو ہم نے اتنی مشکل سے آزادی لی، لیکن یہ تو اب ہمیں وہ آزادی ملی ہے کہ جس میں باجے بجانے تک کی آزادی رہی ہے. تو خدا کا خوف کرے کچھ. کاش کہ ایسا ہو کہ ہم آزادی کو ایسے سیلیبریٹ کریں کہ اپنی جو کامیابیاں ہیں ہم اسے پروجیکٹ کریں. حکومت ایسے مواقع فراہم کرے کہ بچے یوتھ ہماری وہ سڑکوں کے اوپر آئے، اور وہ جو کامیابیاں ہیں جو پاکستان کے لیے ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو ہم دکھائیں، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اسے ہم پروجیکٹ کریں، اور ہم بتائیں کہ الحمدللہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے ہم کامیابی کے ساتھ اپنی اچیومنٹس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر گولیاں لے کے اپنی پسٹلز لے کے گنس لے کے فائرنگ کرتے پھریں، کسی کی جان لیتے پھریں. اور یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کو باجے بجانے کی اجازت دی جائے. یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ گاڑیوں میں سے سائلنسر نکال کے، بائک میں سے سائلنسر نکال کے شور مچاتے ہوئے آپ گاڑی چلائیں، بائک چلائیں سڑکوں کے اوپر اور بتائیں کہ ہم آزاد ہیں. بہت سارے لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک بار تو یہ دن آتا ہے، تو سال میں ایک بار دن آنے پر کوئی بزرگ جو اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے، اس ایک دن میں اس کو اس بیماری سے ریلیف نہیں ملتا، وہ ایک دن کے لیے صحیح نہیں ہو جاتا. وہ کوئی ایسا شخص جس نے صبح کے اوقات میں ایسا کام کرنا ہو جو اس کی ذمہ داری ہو، جو اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہو، جسے 14 اگست والے دن بھی چھٹی نہ ملتی ہو، وہ شخص اس کو اس رات کے لیے ریلیف نہیں مل جاتا کہ جی آج آپ نہ سوئیں کیونکہ آج آزادی کا دن ہے اور آپ کا کل صبح ریلیف ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہم 76 سال منا رہے ہیں، اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہمارے پاس کوئی اچیومنٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت ساری اچیومنٹس ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ کو اگر یہ باجوں اور یہ پسٹلز اور یہ اس طرح کی سڑکوں کی سیلیبریشن سے نکال کر، اور اگر ہم اچیومنٹس کی طرف جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان اچیومنٹس کے ساتھ ہم سیلیبریشن کریں گے، تو یقیناً بہت کچھ ملے گا ہمیں، جو ہمیں بتائے گا، جو ہمیں خوشی بھی دے گا کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اپنا بےحد خیال رکھیے. ایک بار پھر آپ کو جشن آزادی بہت مبارک. اگر میں نے آپ کو اس ویڈیو سے بور کیا ہے تو پلیز مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اس تکلیف سے بچانا ہے کہ جس تکلیف سے گزرتے ہوئے انفیکٹ میری اپنی فیملی بھی گزری ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا، یہ مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے آزادی کو آزادی سمجھیں اور آزادی کو آزادی کی طرح سیلیبریٹ کریں. گنز، باجے، سائلنسرز اس سے بہت آگے کی چیز الحمدللہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور کیسے کرنا یہ ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے بعد.